बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, 401 हमारा कोर्स कोड है स्टडी ऑफ इकबाल। आज उसी निसाब के हवाले से हम एक गज़ल जो है वो पढ़ेंगे। आपने हर शेर को ज़रा तवज्जो से सुनना है और उसे नशीन करना है। मतलब पढ़ रहा हूँ गज़ल का पहले शेर। मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ू मंदी, मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लूँ शाने खुदाबंदी। शेर में देखिए कि कौन सा मुश्किल लफ्ज़ है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ है जो हमें पता ना हो, इस शेर में समझ ना आ रही हो। तो अब आप कहेंगे कि जी मता क्या है। मता दौलत को कहते हैं, सरमाए को कहते हैं। मताए बेबहा यानी बहुत ज़्यादा मेरे लिए कीमती चीज़ है। क्या? दर्दो सोज़े आरज़ू मंदी यानी किसी मकसद, किसी आरज़ू के हसूल में जो एक तकलीफ़ या दर्द होता है वो मुझे बहुत अजीज़ है, बल्कि मताए बेबहा है मेरे लिए, अल्लामा इकबाल साहब फरमा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मकामे बंदगी देकर, ये मकामे बंदगी से हासिल होता है, ये मुझे वहाँ से हासिल हुआ कि मैं बंदगी करता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, तो मुझे उसे पाने के लिए वो जो आरज़ू है अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए, वो मेरे लिए वो जो जज्बा है, उसमें जो दर्द है, वो मेरे लिए बेबहा कीमती चीज़ है, मता है, मताए बेबहा। इसलिए ये मकाम, इस जज्बे, ये जो जज्बा मेरे पास है, ये जज्बा जो है ये देकर, यानी मकाम बंदगी की वजह से ये जज्बा पैदा हुआ है, ये देकर मैं अगर शान खुदाबंदी भी मुझे मिले तो मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। यानी आप देखें कि इंसान के पास सबसे जो बड़ी नेमत है वो ये है, या उसके पास जो चीज़ है, एहसास है, वो मोहब्बत और ये आरज़ू का एहसास है। और बंदगी उसके पास है कि वो किसी की याद में गिड़गिड़ा सकता है, रो सकता है, इज्ज़ है, इंकिसारी है। जबकि शान खुदाबंदी तो बहुत बुलंद चीज़ है, वहाँ तो आपके पास आरज़ू ही नहीं है, क्योंकि शान जो खुदाबंदी की शान है उसमें आरज़ू क्या, वो तो हर चीज़ पर आप कादर हो जाएंगे। तो वो अल्लामा इकबाल ये फरमाते हैं कि मैं ये अपनी मता जो है, यानी मकाम बंदगी, जो मेरे पास मकाम है, बंदगी का मकाम, ये देकर मुझे खुदाई की शान भी मिले तो मैं हासिल क्यों करूँगा, क्योंकि ये जज्बा मेरे पास ही है, यानी इंसान के पास ही है। ये बंदगी जो है इंसान ही करता है, खुदा को बंदगी की, किसी की बंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये जो शान खुदाबंदी है, शान खुदाबंदी जो है ये मुझे मिले इस जज्बे के बदले, यानी एक बंदा होने का जो जज्बा है, या उसमें वो बंदगी जो करता है इंसान, ये जज्बा सिर्फ मेरे पास है, ये शायद खुदा के पास भी नहीं, क्योंकि खुदा को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो बेनियाज है हर चीज़ से, वो हर चीज़ पर कादिर है, उसे किसी आरज़ू, किसी ख्वाहिश, जज्बे, बंदगी की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये दौलत सिर्फ मेरे पास है, और ये दौलत देकर मैं शान खुदाबंदी हासिल नहीं करूँगा। ये था पहला शेर। अब दूसरे शेर की तरफ आते हैं जनाब। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। अब आप गौर करेंगे शेर पे तो इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। आप देखें कि ये दुनिया जो है, जो इस दुनिया में आता है, जो पैदा होता है, उसे बहरहाल मरना है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस दुनिया में आए और वो कहे कि जी उसे मरना नहीं है, हर बंदे ने मरना है, वापस जाना है। तो यहाँ मरने की पाबंदी हर बंदे के लिए ज़रूरी है, यहाँ जो है उसे मरना है। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो फिर उसे दोबारा जो है मरने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ज़िंदा रहेगा। यानी गोया इस जहान में मरने की पाबंदी, और उस जहान में जब दोबारा ज़िंदगी मिलेगी तो फिर वहाँ जीने की पाबंदी साथ होगी। यानी वहाँ दोनों तरफ मजबूरियाँ हैं, यानी एक तरफ जीने की, एक तरफ यानी इस दुनिया में मरने की, और उधर जीने की। तो आप देखें कि ये दो मजबूरियों में जकड़ा हुआ है इंसान। लेकिन अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, लेकिन ये जो तेरे आज़ाद बंदे होते हैं, जिन्हें
جو دوزخ سے ڈر کے اور جنت کی خواہش کے لیے عبادات نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت اس کی یاد میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو تیرے آزاد بندوں کو جو ہے نہ یہاں مرنے کا خوف ہے نہ وہاں جینے، وہ ان دونوں مجبوریوں سے بالکل آزاد ہے۔ تیرے آزاد بندے جو ہیں یہ دونوں دنیایں جو ہیں، یہ یہاں کا اور وہاں اگلے جہاں، ان سے بالاتر ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، کیونکہ یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہاں پھر جینے کی پابندی ہو، تو تیرے آزاد، تو یہ آزاد بندوں کا جو ہے یہ اس کے حوالے سے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہر سانس اللہ کی راہ میں بسر کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تیسرا شعر دیکھیے کہ حجاب اکثیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، کوئے محبت کی گلی، کوچہ یعنی محبت کا جو ایک کوچہ ہے یا گلی ہے، یہ جو اس میں آوارہ پھرنے والا جو ہوتا ہے، یعنی ایک عاشق جو ہے، عاشق صادق جو محبوب کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں، اس کے لیے حجاب جو ہے یعنی پردہ، یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اکثیر کہتے ہیں کہ جس میں یعنی آپ کم جو درجے کی دھاتیں ہیں ان کو سونا بنانے کا جو عمل ہے یا اس کو تبدیل کرنے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ اس یعنی تبدیلی کا جو عمل ہے، یعنی ایک حالت کو تبدیل کر دینے کو، تو یہ اکثیر ہے۔ تو تبدیلی جو ہے اگلے مصرعے کو آپ ذرا اگر غور سے دیکھیں گے تو اس میں ہے میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی۔ دیر پیوندی، پیوند کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنے کو کہتے ہیں، یعنی جوڑنا، ملنا، وصال، محبوب سے ملنا، ملاقات کرنا۔ تو دیر پیوندی یعنی دیر سے ملاقات ہونا، تو محبوب کے لیے یعنی عاشق کے لیے اپنے محبوب کو دیر سے ملنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جتنا وہ دیر سے ملے گا، دیر سے ملاقات ہوگی، دیر سے دیدار ہوگا، اس کی محبت کی شدت میں اضافہ ہوگا، وہ اور زیادہ اس کی آگ جو ہے وہ بڑھ گئی گی۔ تو علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی، اور یہ عاشقوں کا یہی شیو ہے۔ وہ محبت کی گلیوں میں گھومنے والے جو عاشق ہیں ان کے لیے یہ جو حجاب ہوتا ہے یہ اچھا ہے ان کے لیے یعنی یہ پردہ یا دیر سے ملنا یا دیر سے دیدار ہونا، یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یعنی فراق کی جو آگ ہے وہ محبت کو جو ہے اور اس کو زیادہ کرتی ہے، اس میں بڑھاوا دیتی ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا شعر تھا، کوئی اس میں ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ اس سے آگے جو شعر آپ دیکھیں گے اس میں علامہ اقبال نے شاہین کا تذکرہ کیا۔ ایک بار پھر آپ پوری شاہین کی نظم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بند۔ شاہین کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ کار آشیاں بندی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کو وہ ذلت خیال کرتا ہے۔ کار کہتے ہیں کام کو، آشیاں بندی، آشیانہ بنانے کا جو کام ہے، یہ شاہین جو ہے اس کو ناپسند کرتا ہے اور وہ اسے ذلت و رسوائی کے درجے پر رکھتا ہے، لہذا وہ گزر اوقات کر لیتا ہے بس کوہ بیاباں میں ایسے ہی چلتے اڑتے پھرتے پرواز میں، یا جہاں بیٹھ کے کسی اونچی چٹان پہ، کسی بہت اونچی چوٹی پر تھوڑا سا آرام کر لیا، وہ گھر نہیں بناتا۔ تو بنیادی طور پر گھر نہ بنانے کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، شاہین کی صفات رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس راہ پر چلنے والے ہیں، وہ اس دنیا میں گھر بنا کر، گھر کیا ہے؟ گھر ایک عافیت کا نام ہے کہ میں رہوں گا، پھر وہ ادھر سکون محسوس کرتا ہے اور وہیں وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ لمبا قیام۔ تو وہ دنیا جو ہے، یہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ایک عارضی جگہ ہے، ایک سرائے ہے، ایک خواب ہے، ایک میلہ ہے۔ وہ یہاں گھر بنا کر ٹانگیں پسار کر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے، اسی لیے وہ گھر داری سے یا اس طرح کی ذمہ داریوں سے ذرا دور رہتے ہیں۔ وہ بس اسی طرح چل پھر کر میلہ دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔
اور یہ اقبال کو بہت پسند ہے، اس لیے اس نے شاہین کی مثال دے کر یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ شاہین بھی ایک ایسا یعنی فخر کی علامت، ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس میں یہ فقیروں جیسی یا یہ جو اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ صفات اس کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کو بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ کوئی مشکل لفظ نہیں تھا، آپ کو شعر سمجھ میں آ گیا، آپ اسے ذرا ذہن نشین کر لیجیے۔ اگلا شعر دیکھیے جناب، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آداب فرزندی یعنی بیٹا بننے کے جو آداب ہوتے ہیں، جو یہ اسماعیل کو، چھوٹے سے بچے کو ایسے آداب، آپ دیکھیں نا، آپ ذرا اس واقعے، یہ ایک مطلب تلمیح ہے کہ اسماعیل کا جب ذکر آتا ہے تو وہ پورا واقعہ ہماری نظروں میں گھوم جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے یہ بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے، انہیں خواب میں یہ بشارت ہوئی یا انہیں کہ جناب قربانی کرو، اور خاص طور پر اپنی سب سے پیاری اپنے بیٹے کی۔ تو انہوں نے جب اپنے چھوٹے سے بیٹے کا کمسن تھے، جب یہ ذکر کیا کہ اللہ نے تمہیں قربان کرنے کے لیے کہا، تو وہ بالکل آمین اس نے کہا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب، میں مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، قربانی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس بیٹے کی آپ دیکھیں کہ اس بیٹے کی سوچ دیکھیں، اس کا نظریہ دیکھیں، اس نے باپ کے آگے آمین کہی۔ تو یہ آداب ہیں فرزندی کے، بیٹا بننے کے آداب ہیں کہ باپ اگر کہتا ہے کہ تمہیں ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ کہتا ہے جناب آمین، بالکل میں حاضر ہوں۔ تو یہ اسماعیل کو کس نے سکھایا؟ یہ کسی مکتب سے سیکھا تھا اس نے؟ یہ کوئی نظر کا فیض تھا؟ یہ فیضان نظر تھا؟ یا کسی مکتب یا کسی مدرسے یا کسی یونیورسٹی یا اس میں سے پڑھا ہوا یہ کوئی علم تھا کہ چھوٹے سے بچے کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آداب فرزندی کیا ہوتے ہیں؟ تو اقبال نے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ شعر بھی مکمل ہوا۔ اب ہم آگے ایک اور شعر پڑھتے ہیں۔ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری لحد، میری قبر وہ زیارت گاہ ہے کس کے لیے؟ اہل عزم و ہمت کے لیے، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ راز الوندی، الوند ایک پہاڑ ہے جو ایران کے جنوب میں ایک بلند برف پوش پہاڑ ہے، جس میں وہ ڈکا رہتا ہے، وہ چٹانیں ہیں، اس میں سخت چٹانیں ہیں۔ یہ مضبوطی کے حوالے سے الوند کا ذکر کیا گیا، یعنی چٹان جیسی عزم والے لوگ۔ وہ جو خاک اڑتی ہے رستوں میں تو وہ کتنی معمولی سی ہوتی ہے، پہاڑ بننے کا وہ راز اس خاک کو بتا دیا میں نے کہ بھئی پہاڑ کیسے بنا جاتا ہے۔ اس ذرے میں وہ جو دھول ہے، جو غبار ہے، وہ ایک چٹان کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی وہ ذرے کو یا اس دھول کے ذروں کو چٹان بنانے کا راز میں نے بتایا، اس لیے اہل عزم و ہمت لوگ میری قبر کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ میں ایسے مضبوط عزم، ارادہ، آنی ارادوں والے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ذروں کو پہاڑ یا چٹان بننا سکھایا ہے یا بتایا کہ راز کیا ہوتا ہے۔ شعر دیکھیے، لاسٹ شعر ہے جناب۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو۔ مشاطگی کہتے ہیں بننے سنورنے کو۔ وہ مشاطہ ہوتی ہے نا، بیوٹیشن، اس کو مشاطہ کہتے ہیں، یعنی وہ بال بناتی ہے، وہ جو لیپ اپ ہوتی، وہ جو آج کل میک اپ کیا جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ میک اپ کس قدر ضروری ہو گیا۔ اب تو خواتین نہیں بلکہ مرد حضرات، بلکہ لڑکے بہت شوق سے جو ہے وہ یہ میک اپ کراتے ہیں۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت؟ تو یہ مشاطگی اپنا بننے سورنے کی خواہش پہلے ہوتی تھی، صرف بچیوں میں ہوتی تھی بننے سورنے کی، اور یار اس کی فطرت میں ہے، خاتون کی فطرت میں کہ وہ اچھی لگے۔ لیکن اب تو میں دیکھتا ہوں لڑکے والے جو ہیں وہ اپنے ان موبائلوں پر، یہ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہ باقاعدہ تیار ہو کے باقاعدہ اس کو بال بنا کر سنور کر پورا
میک اپ، وہ بلکہ بیوٹیشین سے ہو کر آ کر اپنی ویڈیو بناتے ہیں، بڑی اچھی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ اب ایک سلسلہ ہے. لیکن اقبال اپنے حسن معنی کی بات کر رہا ہے کہ میری جو شاعری ہے اس کو زیادہ لیپ اپ ہوتی کی ضرورت نہیں ہے، بیوٹیشین کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنوارنے اور آرائش و زوائش کی ضرورت نہیں ہے. میری شاعری جو ہے وہ ایک فطری شاعری ہے، یعنی فطری حسن ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں گہرائی ہے کہ فطرت خود بہت کرتی ہے لالے کی حنابندی. آپ دیکھیں یہ جو جنگل کے پھول ہوتے ہیں، یہ جو لالے کے پھول یا کسی دشت میں کھلے ہوئے ہیں، کسی دور وادی میں ہیں، وہاں کوئی مالی ان کی ہر وقت تراش خراش کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن وہ پھول ہیں، وہ ان کا حسن برقرار ہے. وہ جو لالے کے پھول ہیں ان کی جو حنا بندی ہے، یعنی وہ جو مہندی، حنا بندی کہتے ہیں مہندی لگانے کو، یعنی سنوارنا، یہ مہندی بھی اسی میں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو لالے کا پھول ہے نا، اس میں جو سرخی ہے یا وہ فطرت اس کی حنا بندی کرتی ہے، یعنی اسے فطرت پالتی پوستی ہے، اس کی آرائش و زوائش فطری طور پر موجود ہے. اسے کسی مالی یا باہر بندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اس باغ کو سنوارنا ہے، چمن آراستہ کرنا ہے، آرائش کرنا ہے، زوائش کرنا ہے. تو اس حوالے سے وہ اپنی شاعری پر بات کر رہے ہیں کہ جو میری شاعری ہے نا، اس کو کوئی ظاہری جو مصنوعی سی بیوٹیشنز کی یا اس کو سنوارنے کی مشاطگی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ جس طرح جنگل کے پھولوں کو یا لالے کے پھولوں کی جو حنا بندی ہے وہ فطرت کر رہی ہے، میری شاعری بھی فطری طور پر اترتی ہے، نازل ہوتی ہے مجھ پر. لہذا اسے کسی جو ہے آرائش و زوائش کی جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے. میری شاعری کو لفظی جو ہے تناسبات کی وہ حاجت بالکل نہیں ہے، یہ خود بخود اثر رکھتی ہے. اور ظاہر ہے جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. یہ جو لفظی گورکھ دھندا ہم کرتے ہیں، مشکل زمینیں اور تراکیبیں ڈھونڈ کر وہ شعر بنانے اور گھڑنے کی کوشش، اس میں اثر اتنا نہیں ہوتا. جبکہ جو دل سے بات آپ نے فی البدی اور نازل ہوئی ہے، ایک اوپر سے ٹپکی ہے، جیسے ٹپکا ہوتا ہے، جو شعر کہتے ہیں نا ایک ٹپکا ہوتا ہے، یعنی جو بالکل ایسے بنا بنایا گھڑا گھڑایا آپ کے خیال میں اور آپ نے کاغذ پہ لکھ دیا، تو وہ فطری ہوتا ہے. ایک ہے کہ پہلے وہ آم آپ کہیں سے وہ توڑ لیتے ہیں کچے، پھر ان کو بنانے کے لیے وہ پیٹیوں میں بند کر کے ان کو کیمیکل استعمال کر کے ان کو اس میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ اس میں، اور جو خود پک کر گرے وہ پھل زیادہ اچھا ہوتا ہے. آج کی غزل آپ نے سنی، اس شعروں کو غور سے جب آپ دوبارہ دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، سنیں گے، تو یہ آپ کو پوری غزل ذہن نشین ہو جائے گی. اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس غزل کے بارے میں یہ جو میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے، اس کا ایک خلاصہ سا آپ مجھے لکھ کر بھیجیں گے، تاکہ آپ کو جو ہے یہ لکھتے ہوئے انسان کو جو ہے نا وہ دوہرائی سی ہو جاتی ہے. کوئی چیز آدمی لکھے نا ایک سن کر، تو وہ تھوڑا سا ایک دو بار لکھے گا، اس کی پریکٹس پھر اس کو ذہن نشین ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا، دوسرا یہ کہ مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس غزل کو کتنا اچھا جو ہے ذہن نشین کیا، اور اب آپ کی سمجھ میں کیا آیا. تو یہ بھی ضروری ہے. دوسرا پھر آپ کی املا اور الفاظ اور اردو لکھتے ہوئے وہ جو تشریحات ہے اوپر. تو آج کا لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی غزل کے لیے پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.